अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब। उसके अलावा जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। ये आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद होता है कि मैं जैसे ही एपी को अपलोड करती हूँ आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो गाइस, अभी हम चलते हैं नावल की तरफ। आज काफ़ी दिन के बाद मैं इस नावल को अपलोड करने जा रही हूँ। आप लोग नाम तो पढ़ ही चुके होंगे जी। तो अभी ये रहा नावल का नाम। अभी आप लोगों को थोड़े बड़े बड़े हरूफ में अच्छे से समझ आएगा कि मैं आज देने जा रही हूँ इश्क दर निकाहे अव्वल को। काफ़ी दिन गुजर गए, तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं आई थिंक। मुझे से याद नहीं है, आप लोगों को अच्छे से काउंट होंगे तो आप लोग खुद ही समझ आना कितने दिन के बाद आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। शादी सीज़न गुजर गया, अभी हम आ गए अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ। तो अभी एक दिन इश्क दर निकाहे अव्वल की एपी आएगी और एक दिन या एक दिन छोड़ के कह सकते हैं सज़ाए इश्क की एपी आएगी। काफ़ी सारे लोग आप लोगों में से इसकी एपी का बेसब्री से बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले इसे ही लिखते हैं। काफ़ी दिन हो गए रोके हुए, तो ये नावल के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आज एक मुझे छोटी सी टेंशन बनी हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी एपी तो नहीं लिख पाई, लेकिन उम्मीद है जितनी लिखी है आपको पसंद आएगी। मेरा आज पूरा दिल था, पूरा इरादा था कि माज़ी क्लियर हो जाए, लेकिन वो आज नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह कल की एपी में अरिज और महरिश का माज़ी क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि नावल बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब सज़ाए इश्क एक वाहिद नावल है जो बहुत ही बड़ा नावल हो चुका है। उसमें से बहुत ज़्यादा ऐसे किरदार हैं कि बेचारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हालांकि ये बात मैंने इस नावल में करनी तो नहीं थी। मैंने सोचा था उसकी एपी दूंगी तो तभी उसको क्लियर करूंगी, लेकिन मुझे 2-3 ऐसे मैसेज मिले हैं कि जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किरदार होने की वजह से। तो भाई देख लें, आप लोग पढ़ते हुए कंफ्यूज हो रहे हैं और मैं भी तो लिख रही हूँ, इतने सारे किरदारों को लेके चल रही हूँ। तो भाई कंफ्यूज मत हों। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से समझ है, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा मसला हो रहा है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पुरानी एपिसोड में जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ, लेकिन फिर टाइम का मसला बन जाता है कि इस नावल के साथ दूसरे नावल को देना, फिर उसकी प्रीवियस एपी देना। तो जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो लोग मेरे फेसबुक अकाउंट से एपी नंबर 1 से लेके एपी नंबर 141 तक इजीली आराम से पढ़ सकते हैं, और जो वहाँ पे एपी नहीं है वो इधर उनको आराम से मिल जाएंगी। सो आप लोग मुझे थोड़ा सा बस वक्त दें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नावल सारे का सारा यहाँ पे मुकम्मल हो जाए यूट्यूब पे, कि जो लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं उन्हें आसानी से सारा नावल मिल जाए। और फेसबुक पे भी मेरी कोशिश रहेगी। बहुत सारे लोग मांग रहे हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ मैंने बिल्कुल अभी नहीं बनाना, क्योंकि उसका मतलब उसकी एपी इतनी ज़्यादा हैं कि कुछ एपी आगे पीछे होने की वजह से मेरे पास अभी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अरसा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जल्दी बन जाए। जो ये वाली एपिसोड न्यू आ रही हैं इनका मैंने तकरीबन फ़ाइल्स बना के रखी हुई हैं, लेकिन मैंने पीडीएफ बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे का सारा जितना भी मेरा फेसबुक पे काम था मैं उसे सारे को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ यूट्यूब पे। तो आज मुझे एक यूट्यूब का ही थोड़ा सा इशू बना हुआ है अकाउंट के हवाले से ही, तो मैंने पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये क्लियर हो जाए, तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा इधर सारा का सारा नावल देना। सो भी बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारा टाइम ज़ाया हो गया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अरिज एंड डिफ़ा की एपी को। और बहुत सारे लोग तो बस बैठ जैसे देखेंगे तो उन्हें तो अरिज पे वैसे बेचारे पे इतनी तनकीद, इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं क्या कहूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैंने अरिज के किरदार पे जो चीज़ें लिखी हैं वहाँ पे मैं उन्हें बड़ा लेक्चर वेक्चर देती हूँ। तो बस भी क्या करें, अब आपको समझाना भी तो मेरा ही काम है ना। अगर मैं ना समझाऊंगी तो आप लोगों ने कहना है कि बस ये हमें रोमांस पढ़ाती रहती है। तो रोमांस के साथ साथ कुछ समझने वाली चीज़ें भी होती हैं। तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, तो आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा रुख करते हैं।
خیر میں نے بہت ساری چیزیں سوچی تھی، سوری آپ سے آج باتیں کروں گی، لیکن بس میرے دماغ سے بھی سارا کچھ نکل گیا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم جلدی سے چلتے ہیں، ایپی کو ریڈ کرتے ہیں، اگر کچھ یاد آ گیا تو اختتام پہ بات کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ کل باتیں شاتیں ہوں گی زیادہ زیادہ۔ عشق در نگاہ اول یوٹیوب اسپیشل ایپی نمبر 9۔ ہاں مہرش پتر، تم سب گھروں کا اندازہ لگا لو اور پھر اسی حساب سے فہمیدہ سے کہہ دو کہ دے آئے۔ جی امی، جن گھروں میں ابھی نہیں پتہ تھا مٹھائی کے بعد وہاں بھی پتہ چل گیا، اور پھر محلے کی عورتیں مبارک دینے آنے لگیں۔ اس وقت بھی ایک عورت آئی بیٹھی تھی۔ امی میں گھر جا رہی ہوں، مہرش نے چادر لیتے کہا، جبکہ وہ عورت مہرش کو دیکھتے خاموش ہوئی۔ اللہ حافظ۔ مہرش کہتے آویز کو اٹھاتے چلی گئی۔ ہتیجہ بہن ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو تو؟ کیا بات ہے سلمیٰ بہن؟ ہتیجہ بیگم کچھ چونکی اس کی بات پر۔ مہرش کا کیا سوچا ہے؟ دیکھو ہتیجہ، مہرش کی ابھی کوئی عمر ہے ایسے بیٹھنے کی۔ میں مانتی ہوں اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، سب ہے اس کے پاس، مگر یہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی کسی سنگی ساتھی کے بنا؟ کل کو زندگی کا پتہ نہیں ہوتا۔ ارمان پتر کا کسی نے سوچا تھا ایسے اچانک چلا جائے گا؟ روحان پتر اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گا، جبکہ ارج ابھی تو چھوٹا ہے، مگر کل کو اس کی بیوی آئے گی، نہ جانے کیسی ہوگی۔ تو تم لوگوں کو مہرش کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ وہ عورت تو چلی گئی، مگر ہتیجہ بیگم کے لیے سوچوں کے نئے باب کھول گئی۔ انہوں نے ماہ رخ کو دیکھا جو شاید ساری باتیں سن چکی تھی۔ اللہ بہتر کرے گا امی، آپی کبھی اس بات کو نہیں مانے گی جو سننے کے بعد ہمارے دل کو اچھی نہیں لگی۔ آپ تو جانتی ہیں مہرش کتنی محبت کرتی ارمان بھائی سے۔ جانتی ہوں ماہ رخ، مگر محبت کے سہارے زندگی نہیں کٹتی۔ سلمیٰ کی بات میں وزن تھا۔ مجھے تمہارے ابو سے بات کرنی ہوگی۔ رفیق صاحب بھی بیوی کی بات سے پریشان ہو گئے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات حقیقت پر مبنی تھی۔ کتنے ارمانوں سے بیٹی کو بھائی کے گھر بیاہا تھا، اور اب پھر وہاں سے رخصت کرنا، یہ بہت دل گزشتہ کام تھا۔ وہ کیسے بھائی سے بات کرتے؟ اور آویز کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے ماں سے دور ہوگا؟ اور اگر ماں کے ساتھ گیا تو دادا دادی کیسے رہیں گے؟ میں یہ بات نہیں کر سکتا ہتیجہ، مہرش کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں ہوں نا، اور پھر مجھے یقین ہے روحان پر، وہ اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر مہرش کی زندگی کیسے کٹے گی اکیلے؟ روحان کے ابو ابھی کچھ وقت گزارنے دو۔ روحان کی ماں ابھی زخم تازہ ہے، اللہ مالک ہے، بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ شوہر کی بات پر ہتیجہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ دن کچھ اور آگے سرک گئے، جبکہ ارج کا سیمسٹر ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں میں وہ واپس پاکستان آنے والا تھا، جبکہ دوسری طرف اچانک سے ایک خبر آئی جس نے سبھی کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ روحان نے وہاں پر شادی کر لی تھی، مگر لڑکی مسلمان تھی۔ وہ لوگ جلد پاکستان آئیں گے بقول روحان کے، وہ ولیمہ کی تقریبات یہاں کریں گے۔ ہتیجہ بیگم اور رفیق صاحب کو بیٹے سے یہ امید نہیں تھی، مگر کیا کرتے، جو بچوں کی خوشی اسی میں خوش ہونا تھا۔ دن گزرنے لگے ایک دوسرے کے پیچھے۔ ارج آیا 2 ہفتوں کے لیے، اس کے آنے سے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ آویز چچا کے ساتھ فوری گھل مل گیا، پتہ بھی نہ چلا کہ کیسے 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر گئے۔ اس کے جانے سے ایک بار پھر سے گھر میں اداسی چھا گئی۔ نسیم بیگم ارج کے جانے سے اداس ہو گئیں تو دوسری طرف آویز بیمار ہو گیا۔ ان 2 ہفتوں میں اسے ارج نے محبت بھی تو اتنی دی تھی، ہر وقت اسے ساتھ رکھتا، اس کے لیے کھلونے، کپڑے، ہر طرح کی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد 2-3 دن تک وہ بخار میں مبتلا رہا۔ انہی دنوں معروف کے سسرال والوں کا اچانک پاکستان آنے کا پروگرام بن گیا، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان تو آ ہی رہے ہیں، ساتھ ہی معروف کی رخصتی کر دی جائے۔ ایک پال کو تو سبھی کے سنتے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا، اتنی جلدی سب تیاریاں کیسے ہوں گی؟ مگر ان کی خواہش تھی تو رفیق صاحب نے ہاں کہہ دی تھی۔
گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مہرش میکے میں آ گئی تھی، دن کم تھے اور کام زیادہ۔ اور آخر وہ دن بھی پہنچ ہی آیا۔ آج ماروح کی مہندی تھی۔ ماروح کو تیار کرتے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ مہرش بھی رسم کرنے کے لیے اسٹیج پر گئی تھی۔ ارے مہرش، ارمان کو گئے ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، اور یہ اتنا تیز رنگ سوٹ، اور ابھی یہ رسم۔ ہاں ختیجہ بہن، برا مت ماننا مگر مہرش نہ سمجھ ہے، مگر تم تو نہیں۔ دوسری نے بھی کہا، ویسے بہتر ہوگا مہرش تم یہ رسم نہ کرو، یہ رسم شادی شدہ عورتوں اور لڑکیوں کو کرنے دو۔ جبکہ مہرش کے ساتھ ساتھ نسیم بیگم کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ارد گرد کی لڑکیاں اور عورتیں متوجہ ہو گئیں، جبکہ ماروح نے بہن کے سفید پڑے چہرے کو دیکھا اور اٹھ کر بہن کے قریب آ گئی۔ معذرت انٹی، مگر یہ رسوم بدعت کے زمرے میں آتی ہیں۔ کہاں پڑھا ہے آپ نے آج تک کہ کسی کے جانے سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یا وہ انسان چوت بن جاتا ہے، اس کا خوشیوں سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یا اسے خود کو سب سے دور کر لینا چاہیے؟ اسے ہر رنگ کو چھوڑ کر صرف سفید رنگ ہی پہننا چاہیے۔ یہ سب انت وشواس کی باتیں ہیں۔ قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے سب۔ کسی کا جانا یا رہنا خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کسی کے ہاتھ میں۔ ارمان بھائی کا جانا ایسے ہی طے تھا۔ اور رہی میری رسم کی بات، تو آپی کی مہندی لگانے سے میری خوشیوں اور شادی شدہ زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یقین اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ ایسی باتوں پر۔ ماروح خود کو روک نہیں پائی تھی۔ چلو جی، مرضی ہے تم لوگوں کی، وہ عورت پہلو بدلتی اٹھ کر کہتی چلی گئی تھی۔ آپی، جبکہ بہت روکنے کے باوجود بھی مہرش وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارمان، وہ اس کی تصویر کو سینے سے لگائے کتنی دیر روتی رہی، جبکہ ماروح کے کہنے پر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ماروح نے بھی مزید فنکشن کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مہندی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اچھی خاصی بدمزگی ہو گئی تھی مہندی والے دن، اور جس وقت یہ بات رفیق صاحب اور آفتاب صاحب کو پتہ چلی، وہ بھی پریشان ہوئے۔ اور پھر شادی تو گزر گئی، مگر مہرش خود کو ہر چیز سے دور دور رکھتی، جیسے اس کا سایہ نہ ماروح کی خوشیوں پر پڑ جائے۔ روحان کے ابا، اب تو بھائی صاحب سے بات کریں، سب آپ کے سامنے ہے۔ میری بچی کی مسکراہٹ چھن گئی ہے۔ ارمان تو چلا گیا، مگر لوگوں کی باتیں میری بچی کا سینہ چھلنی کرتی رہیں گی۔ ماروح کی مہندی کا تماشا آپ کے سامنے ہے۔ ماں اپنے گھر کی ہو چکی ہے، روحان کی بیوی اب اسے یہاں نہ آنے دے گی۔ وہ تو سمجھے وہاں کا ہی ہو گیا ہے۔ بہن کی شادی پر آیا بھی تو 2-4 دن کے لیے، بیوی نے کہا کہ جانا ہے تو چلے گئے۔ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، میری مہرش کا کیا ہوگا؟ اویس ابھی چھوٹا ہے، ہم اسے بٹھا کر اس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ روحان کے ابا، آپ بات کریں بھائی صاحب سے۔ ارمان اتنی ہی زندگی لکھوا کر آیا تھا۔ میں کرتا ہوں روحان کی ماں بات، تم فکر نہیں کرو۔ کیا بات ہے رفیق، تم کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے؟ آفتاب صاحب نے بھائی کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ تو کچھ دیر سے نوٹ کر رہے تھے کہ رفیق ان سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، مگر ہچکچا رہا تھا۔ جی بھائی صاحب، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہی کیسے کروں، کیا کہوں۔ ایسی کیا بات ہے رفیق جو تم مجھ سے کہتے؟ سمجھ نہیں آ رہی، تم الجھن کا شکار ہو۔ وہ سیدھے ہوئے ٹیک چھوڑتے۔ بھائی صاحب، مجھے مہرش کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ مہرش دی؟ کیا بات ہے رفیق، مہرش دی کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ متفکر ہوتے بولے، نہیں پریشانی تو کوئی نہیں، مگر اس کی ماں اس کے لیے فکر مند ہے۔ ماں کی مہندی پر جو ہوا اس سے اسے لگتا ہے انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر آفتاب لغاری اس ادھوری بات کا مطلب بھی اچھے سے سمجھ گئے۔ میں سمجھ سکتا ہوں رفیق، ختیجہ کی فکر
ماں ہے وہ مہرش کی۔ وہ رکے، آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری۔ ارمان کا جانا ہم سبھی کے لیے ایک گہرا صدمہ ہے، مگر ہم بھی واقف ہیں مہرش دی کی ابھی پوری زندگی پڑی ہے آگے، ہم اسے اپنے لیے باندھ نہیں سکتے۔ ہم خود غرض نہیں ہو سکتے۔ اگر مہرش دی راضی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ رفیق ہمارا ارمان چلا گیا، مگر مہرش بھی ہماری بیٹی ہے، ہم اپنے لیے اس کی زندگی نہیں خراب کر سکتے۔ اسے زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ اسے ہنسی خوشی وہ ہنسی خوشی رہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تم ہتیجہ سے کہو وہ مہرش دی کے لیے کوئی اچھا سلجھا ہوا لڑکا دیکھے۔ آفتاب صاحب نے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ رفیق صاحب نے گہرا سانس لیا اور پھر انہوں نے ہتیجہ کو بھائی صاحب کی رضامندی بتا دی تھی، جبکہ آفتاب صاحب نے یہی بات جب نسیم سے کی تو وہ رونے لگی۔ میں تمہاری تکلیف سمجھتا ہوں ارج کی ماں، مگر ہم کب تک مہرش دی کو ایسے بٹھا کے رکھیں گے؟ ارمان کو گئے 3 سال ہونے والے ہیں۔ اس کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ ہر لڑکی کی خواہشات احساسات ہوتے ہیں۔ تم صرف ارمان کی ماں نہیں، مہرش کی ماں بن کے سوچو۔ نسیم بیگم کتنی دیر روتی رہی، وہ اپنے اویس سے کیسے دور رہے گی؟ ارج کی ابا، میں اپنے اویس کو خود سے دور نہیں کر سکتی، وہ میرے ارمان کی نشانی ہے۔ کیسے وہ دوسرے گھر میں رہے گا؟ اور نہ میں اسے مہرش سے دور کر سکتی ہوں۔ مہرش دی کو کوئی کمی نہیں یہاں، میں خود ہتیجہ اور رفیق سے بات کروں گی۔ لوگوں کا کیا ہے، ان کا کام ہے باتیں کرنا، لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ارج کی ماں، تم بھی ایک عورت ہو، سمجھو بات کو۔ مہرش دی ابھی جوان ہے، اس کے آگے پوری زندگی پڑی ہے، آخر کب تک وہ ارمان کے نام پر بیٹھی رہے گی؟ ہم اتنے خود غرض نہیں ہو سکتے، مہرش کی خوشیوں کو اس سے چھین لے اپنی خوشی کی خاطر۔ ہر عورت کی کئی ضروریات ہوتی ہیں، صرف کپڑا روٹی چھت ہی نہیں ہوتا سب۔ نسیم، زندگی کے سفر میں ہر عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، خوشی غمی میں۔ ضروری نہیں وہ ساری زندگی منہ سے کچھ نہ کہے تو ہم بھی آنکھ کان بند کر لیں۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بیوی کو ایک عورت کی ضرورت سے آگاہ کر گئے۔ مہرش کی ابھی عمر ہی کیا تھی، محض 26 سال۔ وہ بیوی کو جتا کے میں بات کروں گی مہرش دی سے۔ نہ ارج کی ماں، تم کوئی بات نہیں کرو گی، انہوں نے بیوی کو ڈانٹ دیا۔ مگر ساری رات نسیم بیگم کی روتے گزری، جبکہ آفتاب لغاری کے دماغ میں بھی نسیم بیگم کی باتیں چل رہی تھیں، چلتی رہیں۔ واقعی میں کیسے اویس اپنے ارمان کی نشانی کو خود سے دور کر پائیں گے؟ تائی جان، میں جا رہی ہوں، آپ اور تایا جان بھی جلدی آ جائیے گا۔ آج ماروخ اور اس کے شوہر کی دعوت تھی گھر، اگلے ہفتے ماں کے سسرالیوں نے چلے جانا تھا، جبکہ ماں رخ کا ابھی وقت تھا، کاغذات ابھی مکمل کلیئر نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے سب کے جانے کے بعد اس نے کچھ عرصہ کے لیے یہاں ہی آ جانا تھا۔ مہرش صبح صبح ہی اویس کو لیے چلی گئی، جبکہ نسیم بیگم کی آنکھوں پر اس کا دھیان نہ گیا۔ کھانے کے بعد سبھی چلے گئے تھے، جبکہ باقی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مہرش سبھی کے آگے چائے رکھتی چلی گئی۔ مہرش، تم آج رک جاؤ، ہتیجہ نے بیٹی کو دیکھتے کہا تو اس نے ساس کو دیکھا۔ رک جاؤ، نسیم بیگم اور آفتاب صاحب چلے گئے۔ اویس سو چکا تھا، جبکہ مہرش نماز سے فارغ ہوتے آئی تو ماں کو اپنا منتظر پایا۔ کیا ہوا امی، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ مہرش، بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے مہرش، میں جو بات کرنے جا رہی ہوں اسے سمجھنا اور پھر اس پر اچھے سے سوچنا۔ ایسی کیا بات ہے امی؟ مہرش، ارمان کا جانا طے تھا، قسمت میں خدا نے اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ مہرش چونکی، ان کی بات سنتی۔ مہرش، دیکھو زندگی آسان نہیں اکیلے گزارنا، ہم سب چاہتے ہیں تم شادی کر لو۔
अम्मी, वो बेयकीनी से बोली। आंखों में कई आंसू इकट्ठे हुए। महरिश, ज़िंदगी आसान नहीं है, बहुत। इस कठिन ज़िंदगी की राह में किसी साथी का होना ज़रूरी है। दुख सुख के साथी का आवेश है अम्मी मेरे पास, वो चीही। जानती हूँ महरिश, आवेश है। अल्लाह ताला इसे लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, मगर महरिश वो हर पल तुम्हारे साथ मौजूद नहीं होगा। उसे पढ़ना है, तुम उसे अपने पास नहीं रख सकती। मिसाल तुम्हारे सामने है, नसीम और आफ्ताब भाई की। अरज पढ़ने चला गया तो पीछे वो एक दूसरे का सहारा हैं। इसी तरह मेरी और अपने बाबा की मिसाल ले लो। तुम तीनों अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हो। मैं और तुम्हारे अब्बू इस उम्र में एक दूसरे का सहारा हैं। मियाँ बीवी इस उम्र में ही एक दूसरे की कदर व कीमत समझ पाते हैं, जब उनकी औलाद अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाती है, और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथ होते हैं। कल को अवेश भी पढ़ने चला जाएगा तो क्या करोगी? बच्चे ज़िंदगी में किसी का होना ज़रूरी है। अम्मी प्लीज़ बस करें, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। अरमान को अल्लाह ताला ने अगर अपने पास बुला लिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी जगह किसी दूसरे को दे दूं। मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। अबू से कहें मुझे मेरे घर छोड़ के आएँ। वो उठ गई। महरिश, पागल मत बनो, ये घर भी तुम्हारा अपना है। अगर अपना है तो अम्मी क्यों आप मैं आपको भारी लगने लगी? महरिश, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें आज नहीं और 4 साल को ये बात समझ आएगी, जब अरज की बीवी आएगी तो। अम्मी, मेरा भी घर है वो। हाँ, है तुम्हारा भी वो घर, पर अकेले ज़िंदगी के इस सफ़र में तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। अम्मी, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज़ अभी। महरिश का सर दर्द करने लगा था माँ की बातों से। महरिश, ये वक़्त जज्बात से नहीं, होश से सोचने का है। अपना और अवेश का सोचो। आज तो भाई साहब और भाभी हैं, मगर कल को क्या? महरिश, अरज की शादी होगी, उसकी बीवी आएगी। अम्मी, अगर अरमान ज़िंदा होते तब भी तो अरज की बीवी ने मेरे साथ ही रहना था ना। हाँ मानती हूँ, मगर महरिश का सर दर्द करने लगा था माँ की बातों से। महरिश, ये वक़्त जज्बात से नहीं, होश से सोचने का है। अपना और अवेश का सोचो। आज तो भाई साहब और भाभी हैं, मगर कल को क्या? महरिश, अरज की शादी होगी, उसकी बीवी आएगी। अम्मी, अगर अरमान ज़िंदा होते तब भी तो अरज की बीवी ने मेरे साथ ही रहना था ना। हाँ मानती हूँ, मगर तब हालात अलग होने थे। तब तुम्हारा शोहर तुम्हारे सर का साईं सर के साईं ने तुम्हारे साथ होना था। मगर अब बात अलग है। कल को अरज अपने बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो गया तो तब कौन देखेगा तुम माँ बेटे? ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत से नहीं गुजरती महरिश, इसकी कई ज़रूरियात भी होती हैं। अपना ना सही तो अपने बेटे का सोचो। महरिश, आज हम हैं, मगर माँ बाप सारी ज़िंदगी साथ नहीं रहते। नसीम भाभी और भाई साहब की भी यही मर्ज़ी है कि तुम अपने घर की हो जाओ। मतलब अरमान के जाने के बाद वो सब पर भारी हो गई थी। अम्मी, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज़। महरिश की आंखों से बरसात शुरू हो गई थी। अरमान के साथ गुजरा वक़्त, उसकी बातें, रात सरकती गई, जबकि महरिश की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। उसने अवैस के माथे पर लब रखे, उसके अरमान की निशानी। वक़्त कैसे बदल जाता है। उसने आज जाना था, वो अरमान की जगह कैसे किसी दूसरे को दे सकती थी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो अरमान से बेवफाई नहीं कर सकती। सुबह सवेरे ही वो अवेश को लिए घर से निकल गई। रूहान की माँ महरिश कहाँ है? चली गई। इतनी सुबह वो अभी मस्जिद से आए थे। रूहान के अब्बा, मैंने रात को बात की थी महरिश से, वो नाराज़ है इसलिए चली गई। नाराज़ हो गई? जी। मैंने कहा था हतीजा, ये बात मुमकिन नहीं। आपकी बात ठीक है, मगर रूहान के अब्बा, महरिश की अभी उम्र क्या है आप खुद सोचें। उसके
سامنے ساری زندگی پڑی ہے، کیسے کٹے گی یہ کٹھن زندگی جب تک کوئی ہم سفر ساتھ نہ ہو۔ مہرش نہ سمجھ ہے، ہم نہیں، وہ بھی جذبات سے کام لے رہی ہے۔ کل کو وہ پچھتائے گی اور ہماری جان کو روئے گی۔ میں نہیں چاہتی مہرش پر وہ وقت آئے۔ آپ نے راشدہ بہن کو دیکھا ہے؟ انہوں نے گاؤں کی ایک عورت کا حوالہ دیا، وہ بھی بیوہ تھی، ایک بیٹی کو لے کر بیٹھ گئی۔ بیچاری کی زندگی بڑی کٹھن تھی، وہ نہیں چاہتی تھی ان کی مہرش کی زندگی بھی آگے ویسی ہو۔ میں جاتا ہوں مہرش کی طرف، بچی ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ ہتیجہ میری بچی نے چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا دکھ اٹھایا ہے، وہ غمگین لہجے میں بولے۔ ٹھیک ہے، آپ بات کریں، سمجھائیں اسے۔ میں بات کروں گا ہتیجہ، مگر زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر مہرش کی مرضی ہوئی تو ہی اس کی شادی ہوگی، ورنہ نہیں۔ انہوں نے بیوی کو وارن کر دیا۔ جی۔ وہ ابھی خاموش ہو گئیں۔ ماں سے بات کرنی ہوگی مجھے، وہ بہن کو سمجھائے۔ ہتیجہ بیگم نے دل میں سوچا اور پھر اس پر عمل بھی کیا۔ رفیق صاحب کے جاتے ہی ماں کو کال کرتے ساری بات بتائی، جس پر اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ بات کرے گی۔ تو دوسری طرف ارج پاکستان آنے کی تیاریوں میں تھا۔ وہ اس بار سبھی کو سرپرائز دینے کے چکر میں تھا، مگر نہیں جانتا تھا قسمت اسے ہی سرپرائز دے ڈالے گی۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس سنڈے کو وہ آنے والا تھا۔ تائی امی، میں آپ کے لیے بوجھ بن گئی ہوں کیا؟ مہرش روتی بولی۔ نہ میری دی، ایسا نہیں ہے۔ تو کیوں مجھے ارمان کی یادوں سے دور کرنا چاہتی ہیں؟ اور آپ کیا رہ پائیں گی اویس کے بنا؟ یہی بات تو نسیم بیگم کا دل چیر رہی تھی۔ وہ کیسے رہ سکتی تھی اویس کے بنا؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے کوئی کمی نہیں کسی چیز کی، میں خوش ہوں۔ ابو یہاں، مہرش نے باپ سے کہا تو رفیق صاحب خاموش ہو گئے۔ ماں کی بھی مہرش سے تفصیلی بات ہوئی تھی، مگر وہ نہ مانی۔ 3 دن گزر گئے، آج سنڈے کا دن تھا۔ مہرش نے اپنی نگرانی میں سارا کام کروایا۔ ماں سے وہ راضی ہو گئی تھی، ماں کی فکر سمجھتی تھی۔ ماں اپنے شوہر کے ساتھ مری گئی ہوئی تھی کچھ دنوں کے لیے۔ یہ کون آیا ہے؟ مہرش نے گاڑی رکتے دیکھ کہا۔ آج تو کسی نے آنا بھی نہیں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ ارج کو دیکھتے مہرش کا منہ کھلا۔ ارج! نسیم بیگم بھی حیران ہوئی تھیں۔ اس کے دیے سرپرائز پر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میرا ارج، ماشاء اللہ وہ ان 6 ماہ میں کتنا بدل گیا تھا۔ یہ وہ ارج تو نہیں تھا، وہ دبلے پتلے ارج سے بھرپور نوجوان بن گیا تھا۔ پھر بھرا ہوا جسم، چوڑا سینہ، پھولے بازو، وہ 19 سالہ ارج کی جگہ 24-25 سال کا ارج لگ رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جین، لانگ بوٹ، بازو پر جیکٹ ڈالے، وہ ماں کے سینے سے لگ گیا۔ ماں کے سینے میں ٹھنڈک سی اتر گئی بیٹے کو دیکھتے۔ مہرش بھی بہت خوش تھی۔ ارج حیرت سے مڑا۔ اویس کی آواز سنتے ہی وہ ہنسا۔ کتنی بار کہا ہے چاچو کہو، مگر نہیں، اسے تمہارا نام رٹ گیا ہے۔ فون پر جب سبھی اسے ارج کہتے تو اویس بھی سبھی کی دیکھا دیکھی اسے ارج کہنے لگا۔ مہرش نے مسکراتے کہا، کیسی ہیں آپ بھابھی؟ الحمدللہ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ میں بھی فٹ فائن، آپ کے سامنے ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ نسیم مہرش نے ایک ساتھ کہا۔ چلو اندر۔ مہرش سکینہ سے کہو ارج کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرے اور تم کھانے کی تیاری کرو۔ جی تائی جان۔ سبھی بہت خوش تھے ارج کے آنے سے۔ اویس تو چچا کی گود سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ لاؤ دو اسے مجھے، میں سے کھانا کھلا دوں۔ مہرش نے ارج سے اویس کو لینا چاہا، مگر وہ چاچو کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ آپ رہنے دیں، میں کھلا دیتا ہوں۔ اس نے مہرش کے ہاتھ سے پلیٹ لی۔ تم رہنے دو، تمہارے کپڑے گندے کرے گا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، چاچو کا شیر بچہ ہے۔ اس نے اویس کو کھانا کھلانا شروع کیا، جو واقعی میں اسے کھانا کھلاتے اس کے کپڑے گندے کر رہا تھا، مگر ارج کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس چیز کی۔ جبکہ آفتاب لگاری، جو بظاہر تو تکیے سے
ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے، مگر ان کی نظریں ارج پر جمی تھیں، جبکہ دماغ کہیں کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا ہوا ارج کے ابا، آپ کیا کس سوچ میں گم ہیں؟ نسیم بیگم جو کچھ دیر سے شوہر کی نظریں ارج پر محسوس کر رہی تھیں، مگر ان کی پرسوچ نظریں وہ ٹھٹکی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ کچھ چونکی اپنے شوہر کو کے دیکھنے پر۔ تم ٹھیک سمجھ رہی ہو ارج کی ماں، میں وہی سوچ رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ارج اور مہرش۔ نہیں ارج کے ابا، ایسا نہیں ہو سکتا، ارج بچہ ہے ابھی۔ ہر ماں کے لیے اس کا بچہ چھوٹا ہی رہتا ہے نسیم بیگم۔ بچہ کچھ ماہ بعد 20 سال کا ہو جائے گا، اور اس عمر میں میری شادی ہو چکی تھی، بلکہ پہلے ہر لڑکے کی یہی عمر ٹھیک ہوتی تھی شادی کے لیے، اور میں جو سوچ رہا ہوں وہ بہتر ہے۔ حتیجہ اور رفیق مہرش دی کے لیے فکر مند ہیں، مگر تم خود سوچو، اگر کل کو مہرش دی گئی تو ہمارا اویس بھی ساتھ جائے گا۔ کیا اویس کو دور کر سکتی ہو خود سے؟ کیا رہ لوگی اس کے بنا؟ ارمان کی آخری نشانی ہے وہ ہمارے پاس۔ کیا تم میں ہمت ہے مہرش سے اویس کو دور کرنے کی؟ نہیں ارج کی ماں، نہ تم اویس سے دور رہ پاؤ گی، نہ مہرش اویس سے دور، اور اگر بیچ کا کوئی رستہ ہے تو وہ یہی ہے، مہرش اور ارج کی شادی سے اویس ہمارے پاس رہے گا، ہمارا پوتا، ہمارے ارمان کی نشانی۔ مگر ارج کی ابا، ارج نہیں مانے گا، نہ مہرش، وہ دونوں ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھتے ہیں۔ تم بات کرو ارج کی ماں، ارج سے سمجھاؤ اسے، وہ خود دیکھو کیا اتنی محبت دے گا، دے پائے گا کوئی اویس کو؟ کیا اس طرح اس کے لاڈ اٹھا پائے گا؟ نہیں ارج کی ماں، اویس کی زندگی خراب ہو جائے گی، اور اگر کسی دوسرے گھر گیا مہرش کے ساتھ تو کوئی اسے اتنی محبت نہیں دے گا، ہمارا اویس رول جائے گا۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے سب، تم ارج کی ماں ہو، اسے سمجھاؤ۔ مہرش دی سے بات میں خود کروں گا، اور حتیجہ بھی، پہلے رفیق سے کرتا ہوں میں اس بارے میں بات۔ وہ ساری رات نسیم بیگم سوچتی رہیں، کہیں نہ کہیں آفتاب صاحب کی بات ٹھیک تھی، مگر اندر سے کہیں آواز آ رہی تھی، ایک بیٹے کے لیے وہ دوسرے بیٹے سے نا انصافی تو نہیں کرنے جا رہے؟ انہیں بات کرنی ہوگی ارج سے۔ 2 دن گزر گئے تھے انہیں اپنے اندر چل رہی کشمکش سے لڑتے، اور آخر وہ ارج کے پاس گئی تھیں۔ آئے اماں جان، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا کیا؟ مجھے کہتی میں آ جاتا۔ وہ سیدھا ہوا فون بند کرتے سائڈ پر رکھا۔ فلک کی کال تھی۔ ارج، میں تم سے کچھ مانگنے جا رہی ہوں میرے بچے، اپنی ماں کی جھولی خالی نہ رہنے دینا۔ وہ چونکا۔ امی کیا بات ہے، کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آپ؟ ارج نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ آخر ایسا کیا مانگنے والی تھی وہ اس سے؟ ارج، میرے اویس، میرے ارمان کی آخری نشانی کو مجھے لوٹا دو۔ کیا مطلب امی؟ مہرش کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں رفیق اور حتیجہ، میرا اویس مجھ سے دور ہو جائے گا۔ ارج، وہ روتے بولیں۔ کیا مطلب امی؟ وضع کیسے کر سکتے ہیں؟ بھابھی کو کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ ہم سب ہیں ان کے ساتھ، اویس کو کسی چیز کی کمی ہے یہاں کیا؟ بھابھی کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جا رہا؟ میں ہوں امی، میں ہمیشہ بھابھی اور اویس کا خیال رکھوں گا، کبھی انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تم رکھو گے خیال مہرش اور اویس کا؟ جی امی، وہ مروت میں مارا گیا۔ تو ٹھیک ہے ارج، میری قسم کھاؤ، اپنی بات سے پھرو گے نہیں؟ امی میں کیوں پھروں گا، میں آپ کی قسم کھاتا ہوں، ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، بھابھی اور اویس کی ہر ضروریات کا خیال رکھوں گا، کسی چیز کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے ارج، تم مہرش سے نکاح کر لو۔ نسیم بیگم کے الفاظ نہیں سیسا تھے جو ارج کی سماعت میں انڈیل دیا گیا تھا۔ اسے لگا حویلی کی چھت اس کے سر پر گری تھی، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ امی، اس کو اپنی آواز ہی کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے یقین نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے سامنے جھولی پھیلا دی تھی۔ ارج کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جبکہ دماغ معاف ہو چکا تھا۔ نبیل، جو گاڑی ریورس کر رہا تھا، ایک دم چونکا۔ سامنے ہی تو ڈری سہمی سی عدین کھڑی تھی۔ مطلب وہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی کیا؟ یہ بات اسے بھی پتہ چلی تھی۔ وہ فوراً بریک لگاتا گاڑی سے نکلا اور اس کی سمت بھاگا جہاں عدین کھڑی تھی، دیوار کی اوٹ میں۔
اسی پل کہیں سے تیر کی رفتار سے نوکیلا پتھر آیا جس کا نشانہ سیدھا عدین کا ماتھا تھا، مگر بروقت نبیل کی اس پر نظر پڑ گئی جسے اس نے ہاتھ سے کیچ کر لیا۔ وہ پتھر اس کی ہتھیلی زخمی کر چکا تھا، مگر اس وقت اسے عدین کی فکر تھی۔ آئیں آپ، وہ عدین کی کلائی پکڑے گاڑی کی سمت بھاگنے کے سے انداز میں بڑھا۔ عدین اس اچانک افتاد پر حیران تھی، وہ تو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی اسے۔ پلیز ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس نے شدت سے زور لگاتے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ نبیل بھی چونکا، رکتے مڑا۔ دیکھیں عدین، میں نبیل ہوں، ارج کا دوست، آپ ڈرے نہیں۔ اس وقت یہاں جو سچویشن ہے اس میں آپ کا نکلنا ضروری ہے، آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہیں۔ وہ تحمل سے اسے سمجھاتے بولا جبکہ نظریں اسی جانب تھی جہاں سے اپنی طرف آتے بھاگتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عدین، وقت نہیں ہے۔ اسی پل عدین کی بھی نظر کچھ لڑکوں پر پڑی۔ اس وقت وہ عدین کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا، اسے نبیل پر یقین کرنا ہی تھا۔ اوکے، اس نے جلدی سے کہا تو نبیل نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ فوراً بھاگ کر دوسری سمت سے ہوتی گاڑی میں بیٹھی تو نبیل بھی بیٹھ گیا۔ جس وقت وہ لوگ وہاں پہنچے نبیل گاڑی نکال چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پانی کی چھوٹی بوتل اس کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ وہ لوگ اس وقت سڑک پر آ چکے تھے۔ یونیورسٹی پیچھے رہ گئی۔ جی، یہ لیں پانی۔ عدین کو اس وقت پانی کی ضرورت تھی مگر بوتل نہ تھامی۔ انداز محتاط تھا۔ کچھ نہیں، اس میں آپ پی سکتی ہیں۔ وہ بے شک اس سے چھوٹی تھی مگر نبیل اسے عزت دے رہا تھا۔ اگر فلک دیکھ لیتا تو پکا بے ہوش ہو جانا تھا، اور واقعی بے ہوشی کا مقام ہی تھا۔ عدین نے پانی پکڑ لیا، اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ تبھی عدین کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ آپ کا ہاتھ، وہ اپنے ڈر پر بامشکل قابو پاتے بولی۔ عدین نے اس کے کہنے پر نبیل نے اس کے کہنے پر ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جہاں سے خون کی لکیر سی نکل رہی تھی۔ عدین نے فوراً اپنی بیگ میں رکھا رومال نکالا اور اس کی چھوٹی زپ کھولتے رومال نکالا۔ آپ پلیز یہ باندھ لیں۔ اٹس اوکے، میں دیکھ لوں گا۔ نہیں پلیز، ایسے خون بہتا رہے گا۔ آپ یہ باندھ لیں یا پھر ہاسپٹل سے پٹی کروا لیں۔ نبیل نے گاڑی سڑک کنارے روکی اور رومال لیا۔ وہ اب اسے لیے ہاسپٹل تو نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کوئی میڈیا کا بندہ دیکھ لیتا تو وہ کوئی نیوز نہیں دینا چاہتا تھا، خاص کر ان دنوں جب ووٹ سر پر تھے۔ رومال عدین کے ہاتھ سے پکڑتے اس نے گرہ لگانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو پایا۔ دوسری بار بھی جب نہ لگی تو عدین سے رہا نہ گیا۔ رکیں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ نبیل کا ہاتھ تھاما۔ اس نے بھی تو اس کی مدد کی تھی۔ تو عدین نے رومال سے اس کی ہتھیلی پر زخم کور کرتے گرہ لگائی۔ شکریہ۔ نبیل کی ہاتھوں سے ہوتی نگاہ اس کے چہرے پر گئی۔ جھکی پلکیں، ستواں ناک میں چمکتی نوز پن، سر پر اسکارف کیے، وہ بہت پیاری اور معصوم لڑکی تھی۔ نبیل کا کبھی ایسی لڑکی سے پالا ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ بچپن سے اپر کلاس میں پلا بڑھا تھا، ہر رنگ روپ کی عورت دیکھی تھی اس نے، پاکستان سے لے کر یورپ تک کی عورتوں کے ساتھ وہ ٹائم پاس کر چکا تھا، مگر عدین جیسی لڑکی پہلی بار دیکھی تھی اس نے۔ اس کے دل نے ایک پیٹ مس کی۔ عدین پٹی باندھ کر ہاتھ پیچھے کر چکی تھی۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ عدین الگ انجان سی سڑک دیکھتی بولی۔ ہر روز یونیورسٹی کی گاڑی تو دوسری طرف سے جاتی تھی، پھر یہ رستہ۔ اس کے لہجے کا ڈر نبیل بھانپ گیا۔ آپ کے والدین ڈر جائیں گے آپ کو ایسے بدحواس سا دیکھ کر، اور دوسری بات میرے ساتھ اچھا نہ لگے شاید انہیں، اس لیے میں آپ کو آپ کی سسٹر یعنی افا بھابھی کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ افا کا سنتے عدین کا سانس نارمل ہوا۔ آپ چاہیں تو اپنی والدہ کو کال کر دیں کہ آپ افا بھابھی کی طرف ہیں، جس پر عدین نے سر ہلایا، اور پھر قریب 15 سے 20 منٹ میں نبیل کی گاڑی ارج کے شہر والے بنگلے میں داخل ہوئی۔ عدین بھی کچھ نارمل ہو چکی تھی، وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، اس لیے اب ٹینشن نہیں تھی۔ شکریہ۔ البتہ گاڑی سے اترنے سے پہلے وہ شکریہ کہنا نہ بھولی۔ عدین تم
صبح ان کی بات ہوئی تھی تب تو ادین نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ آنے والی ہے۔ اسے دیکھتے حیرت اور خوشی دونوں بیک وقت ہوئیں۔ اور پھر ادین نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ تمہیں نبیل تغلق نے یہاں چھوڑا؟ تمہیں نبیل تغلق نے یہاں چھوڑا؟ ہاں۔ ارج کا دوست اتنا سمجھدار ہوگا مجھے یقین نہیں آ رہا آپ بھی۔ ادین کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ اچھا چھوڑو، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، پھر میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ افا نے سامنے والے روم کی طرف اشارہ کیا اور خود ملازمہ سے کہا کہ کھانا لگائے۔ اس نے ابھی خود بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارج تو کسی میٹنگ کے لیے گیا تھا۔ وہ اکیلی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ ارج کے انتظار میں تھی، مگر ابھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اور سوناؤ؟ امی ابو کا الحمدللہ سبھی ٹھیک ہیں۔ ادین کی یونیورسٹی میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ کچھ طلباء زخمی ہو گئے تھے۔ نبیل یونیورسٹی گیا تھا۔ فلک نے اسے کال کی تھی کہ وہ اس کے کزن سسٹر کو پک کر لے۔ وہ یونیورسٹی سے کافی دور تھا، جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا اور وہ اپنی گاڑی نہیں لائی تھی، مگر یونیورسٹی کے مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی اسے میسج ملا تھا کہ وہ اس کی کزن کسی دوست کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے غصہ تو بے حد آیا۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر پہنچا تھا اور وہ محترمہ وہ صرف فلک کے لیے آیا تھا، تبھی اس کی نظر ادین پر پڑی تھی اور وہ اسے لے آیا۔ شاید قسمت نے اسے ادین کی مدد کے لیے ہی بھیجا تھا۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں جلدی کوشش کروں گی اس کی نیکسٹ ایپی آپ کو دوں، لیکن اس سے پہلے میری پوری کوشش ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بعد سزائے عشق کی ایپی آئے گی۔ سو اگر 1-2 دن لیٹ ہو بھی جائے تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت ہوا ہوں، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی سزائے عشق کا اختتام ہو جائے تاکہ میں اسے اچھے سے مکمل پراپر ٹائم دے کر لکھ سکوں۔ ویسے بھی یہ ناول بہت چھوٹا ہے تو میں بھی اس سے پہلے اس ناول کا اختتام ہو جائے، تو لیٹس سی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ باقی چونکہ یہ ناول بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا اصول ہے کہ یہ والی سٹوری بالکل ہمارے ارد گرد کہیں نہ کہیں گھوم رہی ہوتی ہے۔ سو یہ والا ناول جو ہے یہ بہت ہی زیادہ حقیقت پر یعنی مبنی لکھا ہے میں نے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، بہت ساری جگہ پہ آپ ڈسپوائنٹڈ ہوگے، کچھ آپ کو چیزیں اچھی لگیں گی۔ کچھ لوگوں کو عفا ارج کے درمیان کی کیمسٹری، ان کا تھوڑا لڑنا جھگڑنا، عفا کا تھوڑا اس کے ساتھ مس بیہیو جو کرتی ہے یا جیسے بھی وہ اس کے ساتھ رہتی ہے وہ چیزیں پسند آئیں، کچھ کو نہ آئیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے کہانی کے ہمیشہ دونوں رخ کو دیکھنا ہے کہ ناول میں اصل میں چل کیا رہا ہے اور میں ناول میں کیا چیز بتانا چاہتی ہوں، کیا معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے جسے میں اجاگر کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سو مجھے یقین ہے کچھ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے، کچھ لوگ شاید تنقید کریں، کرٹیسائز کریں مجھے بھی اور اس ناول کو بھی، تو اس چیز کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں صرف کوئی نہ کوئی اچھا میسیج دینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو۔ میری پوری کوشش ہے کہ میری طرف سے کچھ اچھا میسیج آپ لوگوں کی طرف کنوے ہو، باقی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اور فی الحال ابھی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کیا کریں، اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔